Assalamu alaikum. Today you are watching Talent Talks powered by Talentsphere 360, where we believe in people, purpose and performance. Today we have with us Mr. Taimur Aziz, who is the Vice President of Nayatel with over 20 years of diverse experience. He has passion for performance-driven teams and strategic HR leadership. Assalamu alaikum. जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है? ज़बरदस्त। Okay, इससे पहले कि हम further discussions की तरफ जाएं, I would like to know about you that what personal and professional experience has shaped your leadership approaches. पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी। मैंने सन 2002 में मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की थी नास TMA कॉलेज से, जिसके बाद मैंने नादरा हेडक्वार्टर में मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल के तौर पे जॉब शुरू की। लेकिन शायद मेरा एप्टीट्यूड ज़्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं था, तो मैंने इसलिए नास्ट बिजनेस स्कूल से ह्यूमन रिसोर्स के अंदर HR में MBA कर लिया। 2005 में जब MBA मुकम्मल हुआ तो मैंने ये सोचा कि HR की फील्ड को आजमाया जाए, क्योंकि उस वक्त ये ज़रा पनप रही थी, ग्रो कर रही थी। तो 21 जनवरी 2006 मैं नयाटेल में एज असिस्टेंट मैनेजर HR के तौर पे फाइज हुआ। उस वक्त एक बिल्डिंग के चंद फ्लोर्स पे हमारा ऑफिस था और 200 कुछ एम्प्लॉइज़ थे। और पिछले तकरीबन 19.5 साल के अंदर आज हम तकरीबन अगले 2-4 महीने में 3000 एम्प्लॉइज़ को टच कर जाएंगे। और पेशावर से लेके राजनपुर तक तकरीबन 29 जियोग्राफिकल लोकेशंस के ऊपर मौजूद हैं। 2.25 लाख के करीब कस्टमर्स हैं और एक बड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। आज से 3 साल पहले लम्स ने नयाटेल की सक्सेस के ऊपर एक केस स्टडी की, जो कि आज भी लम्स में पढ़ाई जा रही है। 2007 में आई बिकेम डिप्टी मैनेजर, 2008 में मैनेजर, 10 में सीनियर मैनेजर, 13 में जनरल मैनेजर, 17 में वाइस प्रेसिडेंट और लास्ट ईयर आई वाज प्रमोटेड एज एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट HR एंड एडमिनिस्ट्रेशन। 2013 के अंदर मुझे HR के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज भी दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज जो है वो बहुत डिफरेंट है दैन दी HR में आप रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, पीपल हैंडलिंग होती है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इट इज़ ऑल दी बिल्डिंग, सिक्योरिटी, रेनोवेशन, कंज्यूमेबल्स, प्रोक्योरमेंट। सो व्हेन आई लुक बैक इट हैज़ बीन ए रोलर कोस्टर जर्नी। बहुत ज़बरदस्त रहा। मैंने बल्कि इसी तरीके से मुझे शौक़ था लब कुशाई करने का। तो सन 2006 में मुझे पहली दफ़ा उस वक़्त माजू नाम था, अब कास्ट हो गया, उन्होंने मुझे एज अ गेस्ट स्पीकर बुलाया, पहला मेरा था। तो उस टाइम से लेके अब तक मैं तकरीबन 100 के करीब लेक्चर्स यूनिवर्सिटीज़ में जाके दे चुका हूँ। बिकॉज आई बिलीव कि अगर मुझे अल्लाह ने इतना कुछ दिया है तो व्हाट कैन आई गिव बैक टू सोसाइटी। तो वो यही है कि जो मैंने करियर काउंसलिंग के हवाले से चीज़ें सीखी हुई हैं वो मैं नौजवानों को बताऊँ जिन्हें बहुत पोटेंशियल है। तो मुझे ख्याल आया कि शायद मैं PhD भी कर सकता हूँ, पढ़ाने का एक बैकअप। तो मैंने MS किया ज़ेविस्ट से, लेकिन उसके बाद PhD की हिम्मत नहीं रही। सो दिस इज़ अ ब्रीफ अबाउट मी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एनरिच्ड एक्सपीरियंस है। एंड नाउ नयाटेल इज़ आइंग फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, कि हम अपनी सर्विसेज को बाहर के मुल्कों में भी लेके जाएं। कुछ हमने कस्टमर्स किए हैं, तो द कंपनी इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट माशाल्लाह। और मेड इन पाकिस्तान ब्रांड है और बहुत कुछ है, लेकिन अपने तारुफ के लिए फ़िलहाल इतना बहुत है। We'll discuss more about that. अच्छा सर, अगर हम नयाटेल की बात करें तो ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो नयाटेल को बाकी एम्प्लॉयर्स से डिफ्रेंशिएट करती हैं, स्पेशली रिलेटेड टू द HR एंड पीपल? बिल्कुल, मेरे ख्याल में नयाटेल का सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना, जो इसको डिफ्रेंशिएट करता है, वो है ही इसकी जो ह्यूमन रिसोर्स है। उसी अगर आप यही इक्विपमेंट, यही ब्रांड, यही नेटवर्क किसी और को दे देंगे तो शायद वो कामयाबी हासिल ना हो सके। बिकॉज इट इज़ दी पीपल बिहाइंड ऑल द ब्रांड्स, ऑल द इक्विपमेंट, ऑल द प्रोसेसेस के जो कामयाबी हासिल करते हैं। तो इस सिलसिले में नयाटेल हैज़ इवॉल्व्ड अ लॉट। हमारी 90% हायरिंग जो है वो फ्रेश बच्चों की है, जो कि इस तासुर को भी ज़ायल कर देती है कि जी मार्केट में फ़्रेश बच्चों के लिए जॉब्स नहीं है। पिछले 19.5 साल के अंदर शायद एक दिन भी ऐसा नहीं था, एंड आई लिटरली मीन इट, कि जब हम हायरिंग नहीं कर रहे थे। ठीक है, इवन अभी भी हम तकरीबन 100-150 बंदा हमें हायरिंग की ज़रूरत है। पिछले महीने हमने अपनी तारीख़ का सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। तकरीबन 140 पीपल वर हायर्ड इन 1 मंथ, विच इज़ दी हाईएस्ट। इससे पुराना जो रिकॉर्ड था वो तकरीबन 100 लोगों का था। अच्छा, अब हम
ایگزیکٹوز یعنی کہ MBAs اور انجینئرز جو ہائر کرتے ہیں نا, تو لیٹ می اسٹارٹ کہ ہمارا جو 4 کی پوائنٹس ہیں ہیومن ریسورس کے, جس کے اوپر ہماری پوری HR کھڑی ہوئی ہے. نمبر 1, اور یہ مجھے یاد ہے کہ جب میرا پہلا دن تھا نیٹل میں, تو وہاج صاحب جو ہمارے ایک بڑے ہی شعلہ بیاں قسم کے مقرر بھی ہیں اور بڑا شوق ہے ان کو پوڈ کاسٹ اور بڑا ان کی بھی اچھی کنٹریبیوشن ہے, مجھے انہوں نے کہا تھا کہ یار تیمور, یہ پہلے دن کی بات ہے, مجھے آج بھی وہ الفاظ یاد ہیں. انہوں نے کہا ہم نے 3 کام کرنے ہیں. نمبر 1, ہم نے میرٹ کے اوپر ہائرنگ کرنی ہے, ہم نے ٹکا کے ریوارڈز دینے ہیں, اور ہم نے ان امپلائیز کو زبردست قسم کی ٹریننگز دینی ہے. اور پچھلے اس پورے 20 سال کے عرصے میں ہماری ریکروٹمنٹ, ہماری ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, ہماری پرفارمنس مینجمنٹ, اور ایک چیز اس میں ایڈ کی, وہ تھی ویری کلوز انٹریکشن ود دی امپلائیز, جو فیڈ بیک سسٹم ہے. مطلب وی آر, وہ کہتے ہیں نا کہ امپلائیز کی نبض کے اوپر ہاتھ ہے ہمارا. تو اب میں ان 4 پروسیسز کو ذرا ایکسپلین کروں گا کہ یہ ہم نے کیسے کیا. مطلب یہ راکٹ سائنس نہیں ہے, لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ کمپنی کا ویژن کلیئر ہونا چاہیے. یعنی کہ اگر CEO کا ویژن صحیح ہے کہ ہم نے اچھے بندے ہائر کرنے, یعنی کہ کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے جو لوگ دیکھ بھی رہے ہیں, جو خاص طور پر جو مینجمنٹ رولز کے اندر ہیں, ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو صحیح لیڈر ہے نا, اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم اپنے سے بہتر لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے. اچھا, اب یہاں پر آپ کو اپنی ایگو مارنی پڑتی ہے, یہاں پر میں نہیں ہے. لیڈر وہ ہے کہ جو اپنے ساتھ ان لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اپنی ٹیم میں جو اس سے زیادہ اسمارٹ ہوتے ہیں, so that they can come up with new processes, new ideas, and that's how you grow. تو ہماری یہ جو ہمارا آفیسر کیڈر ہے, جس میں MBAs ہیں, انجینئرز ہیں, یہ تقریباً 700 کے قریب لوگ ہیں. ہماری اسٹارٹنگ ہوتی ہے, وی اسٹارٹ فرام میٹرک اینڈ FSC. اچھا, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے ایک MBA ہائر کرنا ہے تو آپ میٹرک سے کیوں چیک کر رہے ہیں. تو سوال اس کا یہ ہے کہ ایک فریش بچے کی محنت کا میرے پاس پیمانہ کیا ہے, سوائے اس کے کہ اس نے اپنے ایکیڈیمکس میں کتنا کام کیا. سو وی اسٹارٹ فرام میٹرک FSC. دین جو ہماری اچھی یونیورسٹیز ہیں ان سے ہم بچوں کو شارٹ لسٹ کرتے ہیں. اچھا, اب یہ جو شارٹ لسٹنگ کے بعد کا جتنا بھی پروسیس ہے, اس میں اس کی جو ٹیکنیکل فیلڈ سے نو ہاؤ یا سوالات بہت کم ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک بچے کو شارٹ لسٹ کیا ہے جس کے 2 سال کی میٹرک, 2 سال کی FSC, 4 سال کا بیچلرس, 8 ایئرز آف ایکیڈیمک ایجوکیشن کے اندر اگر اچھے مارکس ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی مینٹل فیکلٹیز ہیں, جو اس کا دماغ ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے. 8 سال اس نے اگر ایک اچھے مارکس لے لیے ہیں, اس کی مینٹل فیکلٹیز ٹھیک ہیں. اب اس کے بعد کا جو پروسیس ہوتا ہے نا, وہ ہمارا فوکس زیادہ ہم کرتے ہیں اس بندے کی پرسنالٹی کے اوپر, اس کا پوٹینشیل. ٹھیک ہے جی, اس میں ہمارے مختلف طریقے کار ہیں. مثال کے طور پہ ہمارا جو پہلا انٹریکشن ہوتا ہے وہ اس طرح کا ایک ہال ہوتا ہے, اس میں HR کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے, بچے آتے ہیں ارسپیکٹو کہ وہ کس فیلڈ سے آ رہے ہیں, وہ فائنینس کا ہے, وہ انجینئرنگ کا ہے, ڈزنٹ میٹر. اس کو ہم کہتے ہیں جی سامنے آئیں اور آ کے نا 1 منٹ میں بات کریں, آپ کی اسٹرینتھ ویکنیسز کیا ہیں, آپ کی ہابیز کیا ہیں, ہو ہیز انسپائرڈ یو دا موسٹ. اس بچے کے چل کے آنے اور اس موضوع پہ 1 سے 2 منٹ کی گفتگو کرنے سے واپس آنے تک, دس گیوز اس این امپریشن کہ اس بچے میں ڈرائیو, انرجی, پیشن, جذبہ, شوق کتنا ہے. ٹلو ہے, پوستی ہے, سست ہے. اچھا, اگر کسی پہ ہلکا سا شک پڑے تو ہم یہ مارجن دیتے ہیں کہ یار اس کا پہلا انٹریکشن ہے, فریش بچہ ہے, سو لیٹس شارٹ لسٹ. اب شارٹ لسٹ ہو گیا. اگلا انٹریکشن ہمارا جو ہے وہ ہم نے سن 2010 میں ایک انیشیٹو شروع کیا تھا. دیٹ واز ڈپلائنگ دی سائیکومیٹرک ٹولز پرسنالٹی اسسمنٹ کے لیے. بیکاز ہمارا یہ کانسیپٹ تھا کہ کسی بچے کو صرف 15-20 منٹ کے انٹرویو کی بیس کے اوپر, جو ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہے انٹرویور کے اپنے مزاج اور اس کے موڈ کے اوپر, وی شوڈ ناٹ لیو دیٹ. لیٹس یوز دی سائنس آف سائیکالوجی. سو اب 1 گھنٹے کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ایک ایکسٹرنل سائیکالوجسٹ آ کے اس بچے کا ایک نارمل سا ٹیسٹ لیتا ہے, اینڈ دیٹ ٹیسٹ از ڈیزائنڈ ٹو چیک دا پرسنالٹی. وہ ٹیسٹ لے کے جاتا ہے, ہفتے کے بعد ایک رپورٹ آتی ہے جس میں 8-10 ایٹریبیوٹس کے اوپر گریڈنگ کی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ وہ کیا ایٹریبیوٹس ہیں؟ اسرٹیونیس, اپنی بات کو کتنے یقین کے ساتھ کہتا ہے. اچیومنٹ اسٹرائیونگ, جو خواب ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنا جذبہ ہے اس کے اندر. ایمپیتھی, اگلے لوگوں کی باتوں کو سمجھ کے ان سے کیئر والے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اس طرح کے 8-10 ایٹریبیوٹس ہیں اور ان کے اوپر مارکنگ ہوتی ہے اور ایک پیراگراف لکھا ہوتا ہے اس بچے کی پرسنالٹی کے اوپر. اچھا, ہم نے جب یہ ٹیسٹ شروع کیا نا, یہ ہم نے پہلا ٹیسٹ سن 2010 مارچ میں جب کیا, تو ہم نے اپنے ایگزسٹنگ ٹیم ممبرس کے اوپر یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کیا تھا, جن لوگوں کو ہم بائی ورچو آف ایکسپیرینس جانتے تھے.
تو ہم نے ایک مکس بیچ تیار کیا, بہت اچھے پرفارمرز, مٹھے پرفارمرز, اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بیچ ہم نے کیسے تیار کیا. ٹیسٹ ہوا, سائیکالوجسٹ ٹیسٹ لے کے گئے, جب رزلٹ آیا تو وی ور پلیزنٹلی سرپرائزڈ دیٹ اباؤٹ 60% اور سو ہماری جو ان لوگوں کے بارے میں تجربے کی بیس پہ رائے تھی وہ میچ کر رہی تھی اس بندے کی رپورٹ سے. وہ دن اور آج کا دن کوئی بھی گریجویٹ بچہ ہائر نہیں ہو سکتا جب تک اس کی وہ رپورٹ اینڈ میں ریکمینڈڈ نہ لکھا ہوا ہے. تو اگر 10 لوگ اس ٹیسٹ کے لیے جا رہے ہیں تو تقریباً 3-4 لوگ کلیئر کرتے ہیں. اب 2 چیزیں ہو گئیں. تھرڈ پہ ہم ایک ٹیسٹ اور لیتے ہیں جس میں 3 چیزیں چیک ہوتی ہیں. نمبر 1 انالیٹیکل سکلز, پرابلم سالونگ سکلز, اور ٹرینیبل ہے کہ نہیں ہے. اب یہ کام ہم نے اس لیے ایڈ کیا کیونکہ یو نو کہ آج کل کا جو بزنس ہے اٹ از ویری, یہ 2+2 4 نہیں ہے, اٹ از ویری کمپلیکس. تو ہمیں بچے وہ چاہیے کہ جن کا دماغ کام کرتا ہے, جو کہ انالائز کر سکتے ہیں, جن کی پرابلم سالونگ سکلز ہیں, سو دیٹ ونس دے آر ہائرڈ اینڈ ٹرینڈ تو وہ ریئل لائف پرابلمس کو ہینڈل کر سکیں. اور آخر میں انٹرویو ہوتا ہے جس میں 3-4 لوگ بیٹھ کے اس بندے کی پھر سے پرسنالٹی کو چیک کرتے ہیں. اس کی ہابیز کیا ہیں, اسٹرینتھ ویکنیسز کیا ہیں, کس نے اس کو انسپائر کیا ہے, اس کے گولز کیا ہیں, فیلئرز کیا تھے. اور نوجوان بچوں کو میں ایک بات بتاؤں گا کہ جو ایک چیز میں بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں وہ یہ کہ ڈیورنگ یونیورسٹی جن بچوں نے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا ہوا ہے, کلبز, سوسائٹیز, ڈبیٹنگ کلب, فلاں فلاں, میرے نزدیک اٹس اے ویری اسٹرانگ پوائنٹ. صرف کتابی کیڑا ہمیں نہیں چاہیے. وہ بچہ جو پریکٹیکل دنیا کے اندر انگیج ہو رہا ہے, ٹھیک ہے جی, اس نے وہ زیادہ رگڈ اور بیٹل ہارڈنڈ ہوگا. اس پورے پروسیس کے بعد بچہ نیا ٹیل میں ہائر ہوتا ہے, جس کے بعد ہمیں یہ یقین ہے کہ اب اس کے اندر پوٹینشیل موجود ہے, کھیتی زرخیز ہے. یہ ایک سٹیپ ہے ان 4 پلرز میں سے, یہ بھی ایک پلر مکمل ہوا ہے. ناؤ لیٹس موو ٹو دی نیکسٹ پلر وچ از لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. کھیتی زرخیز ہے تو بیج ڈالنا پڑے گا. بیج ہم ڈالتے ہیں تھرو ریگرس ٹریننگز, بوتھ ٹیکنیکل اینڈ سافٹ اسکلز, اینڈ لاٹ آف ٹریننگز. مطلب ہمارے آورز ہیں, لاسٹ ایئر 4800 آورز تھے جو ہم نے ٹریننگز کے ڈیلیور کیے. اس سال ہوپ فلی ویل ٹچ 6,500-7 ہزار آورز. ٹھیک ہے. تو واٹ از ٹریننگ؟ ٹریننگ از کہ آپ ایک بچے کو انیبل کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے خواب یا کمپنی کے مشن کو اچیو کر سکے. سو لاٹ آف ٹریننگس. ہمارے ٹرینرز ہوم گرون ہیں, موسٹلی ٹرینرز ہمارے ہوم گرون ہیں. ینگ بچے ہیں, ٹریننگز کروا رہے ہیں, اس طرح وہ لوگ بھی پالش ہو رہے ہوتے ہیں. اب ایک بچہ قابل ہائر ہو گیا, اس کو اپنے ٹریننگ سے. تھرڈ چیز آتی ہے ریوارڈس. یو ہیو ٹو گیو لاٹ آف ریوارڈس. ایک اچھے بچے کے کندھے پہ تھپکی سے لے کے اس کو فاسٹ ٹریک پروموشنز دینے تک وی ہیو لاٹ آف ریوارڈس, کیش ریوارڈس, فائنینشیل ریوارڈس, ای میل, اپریسیشن, سرٹیفکیٹس, اینڈ وی ڈو اٹ اے لاٹ. ٹھیک ہے جی. کلچر کے اندر بہت زیادہ اپریسیشن کا ماحول ہونا چاہیے, اس طرح وائبریشن پیدا ہوتی ہے, پھر بچہ بھی جان مارتا ہے. چوتھی چیز, ایک آفس بوائے سے لے کے اوپر لیول تک ہم ہر امپلائی کے ساتھ کلوز انٹریکشن رکھتے ہیں. ہماری فیڈ بیک میٹنگز ہوتی ہیں, 360 فیڈ بیک, انانیمس فیڈ بیک ہوتا ہے, ایگزٹ انٹرویوز ہوتے ہیں, ڈپارٹمنٹل میٹنگز ہوتی ہیں. آئی پرسنلی میٹ آل ایگزیکٹو انجینئرز. یہ میرا ذاتی ٹارگیٹ ہے کہ میں نے ہر انجینئر ایگزیکٹو سے 3-3, 4-4 کی ٹولیوں میں ملنا ہے. کل بھی ملا تھا, آج بھی میٹنگ ہے میری, اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے مسائل کیا ہیں, کیا چیز تنگ کر رہی ہے, ہم اور کیا کر سکتے ہیں. آف کورس ہر چیز تو ممکن نہیں ہے, لیکن اس سے کم از کم کمیونیکیشن ہوتی ہے. یہ ہیں جی 4 بڑے پلرز جس کے بعد وی آر ایبل ٹو سے کہ وی ہیو اے ویری چارجڈ ورک فورس, کہ جو پھر جا کے زمین اور آسمان کے کلابے میں لاتے ہیں. That's great. ہے آرگنائزیشنس کی بھی, امپلائیز کی بھی, ایون ان کے جو کولیگس ہیں ان کی بھی, کہ دے آر ناٹ سیریس اباؤٹ دیٹ, یا وہ جو ایک بیسک ایتھکس ہے ورک پلیس کے وہ بہت زیادہ ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں ایز پر ٹو ٹریڈیشنل ورکنگ انوائرمنٹ. تو ہاؤ ڈو یو سی دس چیلنج اینڈ وٹ اپروچز نیا ٹیل از گوئنگ ٹو ٹیک ٹو کیٹر دیٹ چیلنج؟ اچھا, یہ چیلنج واقعی بہت بڑا ہے, اور یہ میں نے اپنی HR فریٹرنٹی اور اکیڈیمیا کے اندر پروفیسرز اکراس دا بورڈ جب میں گفتگو کرتا ہوں تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ ایک چیلنج ہے. اچھا, میں نے بھی نا تھوڑا سا پہلے نا یہ جنزی کرنا شروع کیا, تو مجھے ایک دن میرے CEO نے کہا کہ یار, اور وہ ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو تھا. انہوں نے کہا یار
اگر آپ ایک نوجوان بچے کو سامنے بٹھا کے بولی نا کہ جی میرا 20 سال کا تجربہ میں نے یہ کیا, تو یہ چیز شاید وہ اتنی بائی نہ کرے. سو واٹ وی ہیو ٹو ڈو از کہ وی ہیو ٹو اکوموڈیٹ دیم دا وے دے آر اینڈ چینلائز دیئر انرجیز ٹورڈز پرفارمنس. اب یہ بڑا مشکل کام ہے, غصہ بھی آتا ہے, تو اب ان کو کیسے انگیج کرنا ہے, اس کو کوئی 3-4 ٹپس ہیں. نمبر 1, ہیو لاٹ آف کمیونیکیشن, بیکاز یہ پود جو ہے نا یہ ایک ایسے دور میں آ رہی ہے کہ جہاں پر اوپن کمیونیکیشن ہے, جہاں پر بہت زیادہ بیوروکریسی نہیں ہے, جہاں پر آئیڈیاز ہیں, جہاں پر دنیا کی ہر معلومات ان کے فنگر ٹپس کے اوپر ہے. دے کین گوگل اینڈ سی کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے, ادھر کیا ہو رہا ہے. تو وہاں پر آپ ٹریڈیشنل انداز کے اندر اس اسٹرکٹ مینجمنٹ سے ان کو نہیں چلا سکتے, اور یہ ضرورت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 1 از کمیونیکیٹ, ٹاک ٹو دیم, اوپن فرینڈلی کمیونیکیشن. افسری نہیں ہونی چاہیے, اور الحمدللہ ہماری کلچر کے اندر یہ چیز کافی حد تک ہے کہ افسری اور وہ سسٹم ہم نے ختم کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 1. نمبر 2, یو ہیو ٹو گیو دیز کڈز growth opportunities. They are very ambitious. They want to do a lot of things. تو آپ نے ان کو ان کی قابلیت کے مطابق ان کو گروتھ اپرچونٹی اور لائن آف سائٹ دکھانی ہے کہ یار اتنے ٹائم کے اندر اگر آپ محنت کرتے رہیں گے یو کین گیٹ پروموٹیڈ, گیٹ ریوارڈز اینڈ انجوائے. ٹھیک ہے جی. نمبر 3, ورک لائف بیلنس. یہ لفظ نا ان کے یہاں بہت زیادہ ہے کہ جناب کام بھی ہو گیا تو پھر جناب آؤٹنگ بھی ہونی ہے, اور دوست احباب بھی ہیں, سوشل لائف بھی ہے. سوشل لائف کا صحیح فائن, ٹھیک ہے, اس کو اکوموڈیٹ کریں. ورک فرام ہوم, فلیکسیبل ٹائمنگز جہاں تک ہو سکتا ہے اس کو انکارپوریٹ کریں. ٹھیک ہے جی. تو اس اوپن کلچر, ٹریننگز, ریوارڈز, فلیکسیبلٹی, اور ان کو ہاں آف کورس جہاں پر ڈسپلن کی بات آ جاتی ہے, جہاں پر کسٹمر سروسز کی بات, ویلیوز کی بات آتی ہے, ادھر بالکل ریڈ لائن ہے وہ, یہ ان کو پتہ بھی ہونا چاہیے. بٹ ود ان دیٹ جو آپ کی ڈومین ہے اس کے اندر جہاں تک ہو سکتا ہے فلیکسیبلٹی دیں. اینڈ آئی تھنک ود دس یو کین ریزنیبلی انگیج دس ینگ جنریشن. ان کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ان ٹاپ ملکوں میں ہے جس کے اندر یہ جو آبادی ہے اس کا تناسب بہت بڑا ہے. تو بجائے سے کہ ہم اس کو ایک نیگیٹو سائڈ میں لیں, اس پوٹینشیل کو ہمیں انرجائز, چینلائز کرنے کی ضرورت ہے تھرو انگیجمنٹ. سر آپ نے نیا ٹیل میں کافی بات کی ریوارڈس مینجمنٹ کی, پیپل سینٹرک اپروچز کی, لیکن دیکھا جائے تو ٹیلی کام بہت فاسٹ پیسڈ آرگنائزیشن ہے, کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہائی ہے. تو آپ ان دو چیزوں کو کیسے بیلنس کرتے ہیں کہ ڈسپائٹ بینگ دا پیپل سینٹرک, ایمپیتھیٹک, بٹ یو ہیو ٹو میٹ دا اینڈ ڈیمانڈز آف یور کلائنٹس اور دا کسٹمرز؟ دیکھیں کسٹمر از آن ٹاپ آف کورس. میں اگر آج یہاں پہ بیٹھ کے انٹرویو دے رہا ہوں جس بنیاد پہ, وہ اس لیے کہ دیر از اے ٹیم ہو از ہینڈلنگ دا کسٹمرس. سو نیٹل کے اندر کسٹمر از نمبر 1, اس سے اوپر کوئی نہیں ہے. اور یہ حقیقت بات ہے کہ کسٹمر ہے تو یہ سارے ہمارے جابس بھی ہیں, ہماری اچھی گروتھ بھی ہے. تو دس میسج کمز ڈاؤن فرام ٹاپ ٹو ڈاؤن ٹو دا لوسٹ لیول, اور یہ تمام امپلائیز کو پتہ بھی ہے, اور اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی سخت ہے. وہ جو ہم نے اس سے پہلے جن زی کی بات کی ہے, یا جو ٹیم ممبرس کو اچھا ماحول دینا ہے آپ نے, وہ الگ چیز ہے. لیکن کسٹمر سروسز, اخلاق اور اپنے کام کے اندر, اچھا اس کا بھی ایک طریقہ ہے. دیکھیں جتنا کمپنی کا سسٹم اسٹرانگ ہوگا نا, انفارچونیٹلی ہمارے ہاں نا یہ چیز ذرا کم ہے, ہم وہ سیٹ کلچر, پرسن اسپیسیفک ہو جاتے ہیں. سسٹم ہونا چاہیے کہ آج اگر میں نہیں بھی ہوں تو پروسیسز, ایس او پیز, ڈاکیومنٹڈ کام اس طریقے سے ہے کہ وہ چلتا رہے, اور اصل بندہ وہی ہے, وہی لیڈر جس نے اپنے سے اچھی ٹیم تیار کی ہے. اگر وہ کوئی خاص چیز اپنے پاس رکھ لے کہ یار اگر میں نہیں ہوں گا تو کام نہ چلے, تو یہ غلط, اس سے کام بنتا نہیں ہے, خراب ہوتا ہے, بالکل خراب ہوتا ہے. تو اس لیے ہم نے یہ بڑا واضح رکھا ہوا ہے کہ یار کسٹمر ہیز ٹو بی آن ٹاپ, اور اس کے لیے اب اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوتی ہے, اس کے لیے ہماری ہر 4 مہینے کے بعد کوارٹرلی آن لائن ایویلویشن ہوتی ہے. کوئی بندہ اگر بار بار غلطی کرے دین دیر از اے پراپر پروسیس فار شو کاز, انکوائری. تو ڈسپلن کے اس معاملے میں ہم سخت ہیں, بالکل بروٹل. لیکن ٹیم کے ساتھ اچھا اخلاق, ان کی ویل بینگ, ان سے محبت, ان سب, وہ ایک الگ چیز ہے. اچھا پھر وہ بھی دیکھیں نا, 99% لوگ نوکری کرنے آ رہے ہیں نیک نیتی سے, بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ. تو اگر ایک بچے کو نظر آ رہا ہے
وہ بچہ جس کو ہم نے ہائر کیا تھا پوٹینشیل کے اوپر کہ یار یہ کمپنی میرا خیال کر رہی ہے, مجھے یہاں پر گروتھ مل رہی ہے اور یہ مجھ سے تقاضا کر رہی ہے کہ میں کسٹمر کو اچھا سرو کروں, یار لیٹس ڈو اٹ یار. And we have been successful in doing it to a lot extent. I still believe the more you know, the more you realize that the less you know. وہ ہے کہ ہمیں بہت روم فار امپروومنٹ ہے, لیکن اکاؤنٹیبلٹی ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کے تب جا کے نظام چلتا ہے. Your time, it was really nice to have you. آپ کا بہت شکریہ, اینڈ آئی ریئلی لائک یور ٹیم اینڈ جو آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ آپ نوجوانوں کو بتا رہے ہیں. سو پلیز کیپ اٹ اپ اینڈ گڈ لک. Thank you so much. Thank you for watching Talent Talks. For more insightful and informative content, please stay tuned and subscribe our channel. Thank you for watching.